अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने हम लेके आए हैं उर्दू कसीदा के फन पर 20 अहम सवालात जो आपके यूजीसी नेट में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, उर्दू कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिर्जा गालिब, दूसरा है मीर तकी मीर, तीसरा है मिर्जा सौदा और चौथा है इब्राहिम ज़ौक़। तो कौन सा जवाब होगा बताइए। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, तीसरा यानी मिर्जा सौदा। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, फिर कसीदा किस जबान का लफ्ज है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है फारसी जबान का, दूसरा है अरबी जबान का, तीसरा है उर्दू जबान का और चौथा है तुर्की जबान का। तो कसीदा किस जबान का लफ्ज है? तो कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, कसीदा के किस हिस्से में शायर असली मदा यानी तारीफ की तरफ आने के लिए तमहीद बांधता है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तशबीह, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा और चौथा है दुआ। सवाल को आप फिर से समझिए, कसीदा के किस हिस्से में शायर असल यानी तारीफ की तरफ आने के लिए तमहीद बांधता है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा तशबीह। ठीक है, इसका जवाब तशबीह होगा। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, तशबीह से मदह की तरफ मुंतकिल होने की कड़ी को कसीदा के इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तशबीह से मदह की तरफ मुंतकिल होने की कड़ी को कसीदा की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है हुस्न तलब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है ताजुद्दी और चौथा है मतला। तो कौन सा है इसका ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2 यानी गुरेज। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, कसीदे के अजराय तरकीबी में आखिरी जुज कौन सा है? पहला ऑप्शन है मदा, दूसरा है हुस्न तलब, तीसरा है दुआ और चौथा है खात्मा। तो कौन सा है? अजरा तरकीबी में आखिरी जुज कौन सा होता है? वह है दुआ, ऑप्शन नंबर जी। सवाल नंबर 6, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है वली दखनी को, दूसरा है कुली कुतुब शाह को, तीसरा है नुसरती को और चौथा है गवासी को। तो पहला बाकायदा कसीदा को शायर तस्लीम किया जाता है तो कुली कुतुब शाह को, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7, कसीदा तज़हीक रोजगार किसकी मशहूर हजविया तहरीर है? यानी तज़हीक रोजगार कसीदा किसका है? तो ऑप्शन पहला है मिर्जा सौदा का है, दूसरा ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां इंशा का, तीसरा है मुसफ़ी का और चौथा है नज़ीर अकबराबादी का। तो कौन सा किसका है ये? तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, मिर्जा सौदा का है तज़हीक रोजगार। सवाल नंबर 8, ज़ौक़ को उनके कसीदा निगारी की बदौलत कौन सा अदबी खिताब मिला था? तो ज़ौक़ को कसीदा निगारी की बदौलत कौन सा खिताब मिला था? तो पहला ऑप्शन है खाकानी हिंद, दूसरा है शमसुल उलमा, तीसरा है मलकुश शुअरा और चौथा है लिसानुल अस्र। तो कौन सा खिताब मिला था? तो इसका जवाब होगा पहला वाला, खाकानी हिंद का इनको खिताब मिला था। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, कसीदा किस लफ्ज से मुश्तक है?
اور اس کے کیا معنی ہیں، یعنی کس سے نکلا ہے اور اس کے کیا معنی ہے۔ تو پہلا آپشن ہے قصیدہ ارادہ کرنا، قصیدہ گاڑھا مغز۔ دوسرا آپشن ہے قص سے یعنی سفر کرنا۔ تیسرا ہے قصص یعنی قصہ سنانا۔ چوتھا آپشن آپ کے سامنے ہے پیغام پہنچانا۔ تو اس کا جو صحیح ہے قصد بھی ہے لیکن سفر کرنا نہیں ہے، ارادہ کرنے کا ہوتا ہے قصد، یعنی پہلا آپشن آپ کا صحیح ہو جائے، قصیدہ قصد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، اور دوسرا قصیدہ کا معنی کیا ہے، گاڑھا مغز۔ سوال نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، جس قصیدے میں کسی کی برائی یا مذمت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس قصیدے میں کسی کی برائی یا مذمت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن آپ کے سامنے ہے، پہلا مدحیہ قصیدہ، دوسرا ہے ہجویہ قصیدہ، تیسرا ہے واضحہ قصیدہ، چوتھا ہے بہاریہ قصیدہ۔ تو کون سا ہے جس میں حجو یا برائی کی جائے؟ تو وہ قصیدہ ہجویہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر آپ کے سامنے 11 ہے، مرزا غالب کا مشہور قصیدہ دہر جز، یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، دہر جز جلوہ یکتائے معشوق نہیں میں کس کی مدح میں لکھا گیا ہے؟ دہر جز جلوہ یکتائے معشوق نہیں، یہ غالب کا قصیدہ ہے، تو کس کے شان میں لکھا گیا ہے یہ؟ تو یہ حضرت علی کی شان میں ہے نا، حضرت علی کی شان میں انہوں نے اپنے قصیدہ لکھا جو مشکل قصیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے تھا، اس میں پہلا آپشن تھا بہادر شاہ ظفر کے لیے انہوں نے لکھا تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسرا نواب یوسف علی خان، نہیں یہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تیسرا ہے حضرت علی کی شان میں، تو یہی آپ کا صحیح ہے۔ اور چوتھا جو آپ کے سامنے اکبر شاہ ثانی، تو یہ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، قصیدے کی وہ کون سی قسم ہے جس میں تمہید تشبیب کے بغیر براہ راست مدح شروع کی جائے؟ قصیدے کی وہ کون سی قسم ہے جس میں تمہید تشبیب کے بغیر براہ راست مدح شروع کر دی جاتی ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں، کون سے قصیدہ؟ قصیدہ خطابیہ۔ تو دیکھیں اس میں 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، پہلا ہے یہ تمہیدیہ قصیدہ ہوتا ہے، تو نہیں، اس میں تمہید آنا چاہیے تب جا کر یہ قصیدہ مانا جاتا ہے۔ خطابیہ قصیدہ تو اسی کو ہی کہتے ہیں جس میں براہ راست تعریف شروع کر دی جائے، تو اسی کو کہتے ہیں خطابیہ قصیدہ۔ عشقیہ قصیدہ نہیں ہے اور ہجویہ قصیدہ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 13 آپ کے سامنے ہے، شہر ہوا جو بالائے باغ کے رزق فام، کس کا لکھا ہوا قصیدہ؟ شہر ہوا جو بالائے باغ میں رزق فام، کس کا لکھا ہوا قصیدہ ہے؟ تو آپشن آپ کے سامنے 4 ہیں، پہلا ہے مرزا غالب کا، دوسرا آپشن ہے مرزا سودا کا، تیسرا آپشن شیخ ابراہیم ذوق، چوتھا آپشن انشاء اللہ خان انشاء۔ تو کون سا اس میں ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپشن جیم والا، شیخ ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 14، ذیل میں سے قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کا صحیح سلسلہ کون سا ہے؟ اب اس کو آپ کو سلسلہ کو صحیح سے ترتیب لگانا ہے۔ تو پہلا آپشن ہے تشبیب مدح گریز دعا، دوسرا آپشن آپ کے سامنے ہے تشبیب گریز مدح حسن طلب دعا، تیسرا آپشن ہے گریز تشبیب مدح دعا، چوتھا آپشن ہے مدح تشبیب گریز دعا۔ تو بتائیے ان سے کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے تشبیب، اس کے بعد آپ کا گریز آ جاتا ہے، پھر مدح آ جاتا ہے، پھر حسن طلب اور دعا آ جاتا ہے۔ تو آپشن آپ کا با والا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 15، شمالی ہند میں قصیدہ نگاری کا باضابطہ آغاز کسے کہا جاتا ہے؟ تو شمالی ہند میں قصیدہ نگاری کا باضابطہ آغاز کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس میں پہلا آپشن ہے عادل شاہی عہد، دوسرا قطب شاہی عہد، تیسرا ایہام گو عہد یعنی سودا کا عہد، چوتھا ہے جدید عہد۔ تو یہ سوال ایک نیا طریقے سوال آپ کے ساتھ، شمالی ہند میں قصیدہ نگاری کا باضابطہ آغاز کس عہد سے ہوتا ہے؟
حالانکہ جب بات آتی ہے یہاں پر شمال ہند کی تو ہم سودا کی بات کرتے ہیں، تو وہ سودا کا جو دور ہوتا ہے وہ ایہام گوئی کا عہد ہوتا ہے نا، اور اسی میں قصیدہ کہی جاتی ہے۔ سوال نمبر 16، مرزا سودا نے کل کتنے قصائد لکھے ہیں؟ مرزا سودا نے کل کتنے قصائد لکھے ہیں؟ معروف اندازے کے مطابق انہوں نے کہا ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابق، حالانکہ صحیح قصیدے کا اندازہ سب کے بارے میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر 4 آپشن ہیں، تقریباً 20 قصائد ہیں، دوسرا آپشن ہے تقریباً 40 قصائد ہیں، جی والا آپشن ہے 100 سے زائد قصائد ہیں، اور جو چوتھا آپشن ہے وہ صرف 10 قصائد ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تقریباً 40 سے زائد ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17، دکن میں مثنوی اور قصیدہ دونوں کا اہم مانا جاتا ہے، کون اہم شاعر مانا جاتا ہے؟ یعنی دکن میں مثنوی اور قصیدہ دونوں کا اہم شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ تو اس میں آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں، نصرتی پہلا ہے، دوسرا ملا وجہی، تیسرا ہے سراج اورنگ آبادی، اور چوتھا ہے غواسی۔ تو دکن میں مثنوی کے دونوں شاعر کون مانے، یعنی مثنوی اور قصیدے کے اہم شاعر کون مانے جاتے ہیں؟ تو اس کا پہلا آپشن ہو جائے گا آپ کا نصرتی۔ سوال نمبر 18، قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا حذف کی جائے، یا کس صنف سخن کی بنیادی تعریف ہے؟ پھر سے سوال سن لیجئے، قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا حذف کی جائے، یا کس صنف سخن کی تعریف ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر قصیدہ اگر اس کو ہٹا دیتے تو شاعری کی وہ صنف جن میں کسی کی مدح یا حذف کی جائے، تو وہ کون سے صنف ہے؟ تو وہ قصیدہ ہے نا۔ اس میں غزل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حذف یہاں پر صرف تعریف اور حذف ہی جس میں صرف کہی جاتی ہے وہ صرف قصیدہ ہوتا ہے، غزل میں نہیں ہوتا ہے، نہ مثنوی میں ہوتا ہے، نہ مرثیہ میں ہوتا ہے۔ جواب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ سوال نمبر 19، ذوق قصائد کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے سادگی، دوسرا ہے شوقی، تیسرا ہے شوقت الفاظ اور زبان پر قدرت، اور چوتھا آپشن ہے تصوف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے شوقت الفاظ اور زبان پر قدرت۔ اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، قصیدے کا وہ جز جس میں شاعر ممدوح سے اپنا مقصد، انعام یا خواہش ظاہر کرتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو آپشن ہے تشبیب کہلاتا ہے، دوسرا حسن طلب کہلاتا ہے، گریز کہلاتا ہے، دعا کہلاتا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر بی، حسن طلب۔ تو یہیں پر ہمارا 20 کوشچن سوال جوابات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اب ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔